साल 3150 BC में इजिप्ट में एक बादशाह था जो लोगों पर जुल्म करता था और खुद को खुदा कहलाता था और ये गुरूर के नशे में धुत था। इस इंसान का नाम मूसा बिन वलीद था जिसे आज हम फिरौन के नाम से जानते हैं। फिरौन ने बनी इसराइल को अपना गुलाम बनाए रखा था और वो बनी इसराइल पर बहुत ज्यादा जुल्म करता था। फिरौन की हुकूमत को कई साल गुजर गए और इसका जुल्म दिन पर दिन बढ़ता गया और एक दिन इसने लोगों को बातें करते हुए सुना कि इसराइल में एक बेटा पैदा होगा जो कि फिरौन की हुकूमत को गिरा देगा। फिरौन को लगा लोगों ने कोई ख्वाब देखा होगा या फिर ये लोगों की किताबों की प्रिडिक्शन है। लेकिन एक दिन फिरौन ने भी ख्वाब देखा। यरूशलेम से एक आग आती है और वो आग सारे मिस्र के घरों को जला देती है, लेकिन बनी इसराइल के बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाती। फिरौन डरा हुआ अपनी नींद से जागा और इसने अपने सारे जादूगरों को जमा किया और इस ख्वाब के बारे में बताया और उन्होंने कहा बनी इसराइल में एक ऐसा लड़का पैदा होगा और इजिप्शियन इस लड़के के हाथों मारे जाएंगे। ये सुनकर फिरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे मार दिया जाए। फिरौन के इस हुक्म के बाद जो भी लड़का पैदा होता उसे मार दिया जाता और अगर कोई लड़का पैदा होता है तो हम उसे मार देते हैं। तो इस तरह तो कोई मर्द बाकी नहीं रहेगा जिसे हम गुलाम बना सके और हमारा काम करा सके। हमें एक ऐसी पॉलिसी बनाना होगा जिसमें एक साल में जो भी लड़का पैदा हो तो उसे मार दिया जाए और दूसरे साल कोई लड़का पैदा हो तो उसे छोड़ दिया जाएगा। फिरौन ने इस बात को समझा और इसके बाद इसी तरह होने लगा। जिस साल बच्चों को जिंदा छोड़ा जाता है उसी साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए। लेकिन इसके अगले साल बच्चों को कत्ल करना जाना था, उसी साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को डर था कि इनके बच्चे को कत्ल कर दिया जाएगा। तभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को इसे दूध पिला, फिर जब तुझे इस पर खौफ हो उसे दरिया में डाल दे और खौफ न कर, गम न कर, बेशक हम इसे तेरी तरफ फिर लौटाएंगे और इसे रसूलों में से बनाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अल्लाह के हुक्म को माना और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक टोकरी में डालकर दरियाए नील के किनारे जाकर छोड़ दिया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया में छोड़ा, अल्लाह ने टोकरी को हुक्म दिया फिरौन के महल के किनारे तक पहुंची। वहां से इस टोकरी को महल के नौकरों ने उठाया और फिरौन की बीवी तक पहुंचाया। फिरौन की बीवी एक नेक और अच्छी औरत थी। जैसे ही उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो अल्लाह ताला ने इसके दिल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत डाली। फिरौन की बीवी की कोई औलाद नहीं थी और वो चाहती थी कि उसको बेटा हो। उसने फिरौन से इस बेटे को अपने पास रखने का कहा और फिरौन ने उसे इजाजत दे दी, क्योंकि फिरौन अपनी बीवी को देखकर हैरान था। इस तरह उस बच्चे को अपने सीने से लगा रही थी और प्यार कर रही थी और इसी तरह से ये सिलसिला चला और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े होते गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के घर में पाल कर दिखाया कि वही सच्चा रब है और यहाँ तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसी साल पैदा करा जिस साल बच्चों को मार दिया जाता था। ये सब अल्लाह की कुदरत है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ताकत और दीन का इल्म अता करा था, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा एक इसराइली को कुछ मिस्र के लोग पीट रहे थे। इसराइली ने मूसा अलैहिस्सलाम से मदद मांगी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़े और तभी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गलती से उस शख्स को कत्ल कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को लगा कि उन्होंने बड़ी गलती कर दी और वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए और उन्होंने फौरन अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी मांगी और अल्लाह ने भी उन्हें माफ़ कर दिया। क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कोई इरादा ही नहीं था उस शख्स को कत्ल करने का, वो तो बस उस मजलूम की मदद करना चाहते थे। और अगले ही दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर देखा वही इंसान जिसे कल लोग मार रहे थे, वो आज फिर से एक लड़ाई में पड़ा हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास गए और उसे कहा, तुम मुझे झगड़ालू लगते हो, तुम्हारा हर रोज किसी न किसी से झगड़ा होता है। उस इंसान को लगा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसे भी मार देंगे, लेकिन उस इजराइली ने कहा, क्या तुम मुझे भी मारोगे जैसे तुमने कल उस मिस्री को मारा था। जैसे ही उसने ये कहा, उसके साथ जो मिस्र के लोग लड़ रहे थे
انہوں نے یہ سن لیا اور جا کر اتھارٹی کو خبر کر دی کہ موسیٰ نے ایک مصری کا قتل کر دیا۔ اس کے بعد ایک انسان نے فوراً آ کر موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ حکومت تمہارے خلاف ایک ایسا مقدمہ چلایا ہے اور تمہیں قتل کرنے کا مشورہ کیا ہے، اور میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ یہاں سے فوراً بھاگ جاؤ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی اس بارے میں پتا چلا، وہ بغیر کسی تیاری کے مصر سے بھاگ گئے۔ ان کے پاس نہ تو کپڑے تھے اور نہ تو کچھ کھانے کا سامان، اور وہ گرم ریت پر چڑھ رہے تھے۔ انہیں فرعون کے لوگوں کا خوف تھا کہ انہیں کوئی قتل نہ کر دے، اس لیے وہ چلتے گئے۔ وہ مدین کی طرف سفر کر رہے جو کہ سیریا اور مصر کے درمیان ایک راستہ تھا۔ اس سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی نہیں تھا سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، اور موسیٰ علیہ السلام نے لگاتار 8 راتوں کا سفر کیا، جہاں وہ دن کے وقت چھپتے تھے اور رات کے وقت سفر کرتے تھے۔ ریگستان پار کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ پہنچے جہاں پر انہوں نے ایک درخت کے نیچے آرام فرمایا۔ انہیں بہت زیادہ بھوک اور پیاس لگنے لگی اور وہ بہت زیادہ تھک گئے تھے، اور وہیں موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 عورتیں بکریوں کو پانی پلا رہی تھی، اور ان عورتوں کو مرد کی ضرورت تھی کیونکہ جس چشمے سے پانی نکلتا تھا، کیونکہ اس پر ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اسے 10 لوگ مل کر ہٹاتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پیاس کو چھوڑ کر عورتوں کی مدد کی اور اس پتھر کو اکیلے ہی ہٹا دیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت طاقت بخشی تھی۔ ان عورتوں نے اس چشمے سے اپنے ریول کو پانی پلایا اور واپس گھر چلے گئی۔ گھر جا کر ان عورتوں نے اپنے بوڑھے باپ اس واقعے کے بارے میں کہا، تو ان کے بوڑھے باپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر آنے کی دعوت دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دعوت کو قبول کیا۔ وہاں پر ان عورتوں کے بوڑھے باپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کچھ سچ بتا دیا کہ وہ مصر سے کیوں بھاگ گئے۔ اس کے بعد اس بوڑھے آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں جگہ دی، اور وہ بوڑھا اپنی بیٹیوں کی مدد کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکریہ کہا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آفر دی کہ اس کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کر دے، لیکن بعد میں اسے 8 سال کام کرنا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ صحیح لگا کیونکہ انہیں اس جگہ کوئی نہیں جانتا تھا، نہ ہی ان کے پاس رہنے کے لیے گھر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کام کیا، اور یہ 10 سال موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اہم ترین سال تھے۔ ان 10 سالوں میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی قدرت پر غور کرتے ہوئے رہے۔ کبھی وہ سورج کو طلوع ہوتا ہوا دیکھتے اور کبھی جو رات میں ستاروں پر غور کرتے۔ اسی طرح سے انہوں نے ڈیفرنٹ چیزوں کو آبزرو کرا۔ ان 10 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے مائنڈ کو ٹرین کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر مصر جانے کا ارادہ کرا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں اور بھائی سے ملنا چاہتے تھے، اور ویسے بھی وہ مصری کو مارے ہوئے 10 سال ہو چکے تھے، اس لیے انہیں واپس جانے کے لیے کوئی خطرہ نہیں دکھ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی کو لے کر مصر کی اور چل پڑے، لیکن انہیں کیا پتا تھا یہ سفر ان کی زندگی کو بدلنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے ہوئے ایک پہاڑ پر پہنچے جس کا نام تھا کوہ طور۔ وہاں انہیں دور کہیں آگ جلتی ہوئی دکھی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی جسم کو گرم رکھنے کے لیے اس آگ کی طرف چل پڑے، اور جیسے ہی وہ آگ کی طرف گئے تو انہیں خوبصورت آواز سنائی پڑی، اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، اس کائنات کا رب۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، انہیں پھر سے آواز سنائی دی، اے موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کانپتے ہوئے کہا، یہ میرا عصا ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، جس سے میں اپنی بھیڑوں کے لیے شاخ مارتا ہوں اور مختلف کام کرتا ہوں۔ اسی آواز نے انہیں حکم دیا، اپنی لاٹھی پھینک دو، اور انہوں نے ایسے ہی کیا، اور فوراً ہی لاٹھی سانپ بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام بھاگنے کے لیے مڑے، لیکن آواز نے دوبارہ انہیں کہا، ڈرو نہیں، اسے پکڑو، ہم اسے اس کی پہلی حالت میں واپس تمہیں دیں گے، اور سانپ واپس سے لاٹھی میں بدل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ڈر ختم ہو گیا کیونکہ انہوں نے محسوس کیا کہ وہ حق کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ نے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اس چھڑی کے فائدے یاد دلائے اور پھر اسے کہا پھینک دو۔ اس کے بعد وہ چھڑی صاف بن گئی۔
تو اللہ نے کہا اس چھڑی کو اٹھاؤ، جب تک تمہاری پسندیدہ چیز کو تم اللہ کی راہ میں قربان نہیں کر دو اور جو کہ تمہیں بری لگتی ہے اللہ کے لیے اپناؤ گے اور جب تک تم کامیاب ہوگے۔ اور سب سے مزیدار والی بات یہ ہے کہ اس میں ہی پورا دین چھپا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا ہاتھ اپنے چادر میں ڈال دو۔ جب انہوں نے اپنا ہاتھ واپس نکالا انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک شاندار سی چمک تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمہارے رب سے یہ دو بڑی نشانی ہے، فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس جاؤ کیونکہ وہ بدکار گروہ ہے اور حد سے گزر گئے ہیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی حفاظت کا شرف دیا اور ان کے دل کو سکون دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ایک ساتھ فرعون کے دربار میں گئے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو حق کی دعوت دی۔ فرعون نے سوچا کیا موسیٰ پاگل ہو چکا ہے کہ اس نے مجھ جیسے انسان کے سامنے بات کرنے کی کوشش کی۔ پھر فرعون نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میں چاہتا ہوں کہ تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے پوچھا میں انہیں کیوں بھیجوں؟ یہ میرے غلام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ اللہ کے بندے ہیں۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی گرفتاری میں لے لیا۔ پھر اس کے بعد فرعون نے دنیا کے سب سے ماہر جادوگروں کو اکٹھا کرا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے بیچ میں ایک مقابلہ رکھنے کی تیاری شروع کر دی۔ ہر کوئی یہ مقابلہ کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا، لیکن اس کے شروع ہونے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اٹھے۔ بڑے ہجوم میں خاموشی آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا افسوس ہے تم پر اگر تم اللہ پر اس معجزات کو جادو کہا اور فرعون کے ساتھ دیانتداری سے کھڑے رہے، اللہ پر جھوٹ باندھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سچے دل سے بات کی تھی اور جادوگروں کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ پھر جادوگروں نے اپنی چیزیں زمین پر رکھنا شروع کر دیا۔ ان کے لاٹھیوں اور ان کی رسیاں سانپ بننے لگے۔ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے زور زور سے تالیاں مارنا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا اور وہ عصا سانپ میں بدل گئی۔ یہ دیکھ کر لوگ کھڑے ہو گئے اور فرعون کے ساتھی حیران ہو گئے، اور جو موسیٰ علیہ السلام کا سانپ تھا وہ سارے سانپوں کو ایک کے بعد ایک کھاتا جا رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو اٹھانے کے لیے جھکے، اس کے بعد وہ لاٹھی بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی اس معجزہ کو دیکھ کر کئی جادوگروں نے اسلام قبول کر لیا اور جادوگروں نے زور زور سے کہا ہم نے موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لا دیا۔ فرعون غصے میں آ گیا اور الزام لگانے لگا موسیٰ اور یہ جادوگر آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام وہاں سے چل گئے اور فرعون اپنے محل واپس چلے گیا۔ فرعون یہ دو معجزے کو دیکھتے ہوئے حیران ہو گیا اور وہ بہت زیادہ غصے میں تھا۔ پھر اس کہانی کا کلائمیکس آتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے ہوئے بھاگ رہے تھے تو پیچھے فرعون اپنی پوری سینا کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بھاگتے ہوئے سمندر کے پاس پہنچے اور آگے راستہ ختم ہو چکا تھا اور بھاگنے کے لیے راستہ نہیں تھا۔ پیچھے سے فرعون اپنی پوری سینا کے ساتھ ان کے طرف زوری سے آ رہا تھا۔ بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی اور وہ کہنے لگے اے موسیٰ تم نے ہمیں کہاں پھنسا دیا اور اب ہمارا کیا ہوگا؟ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب راستہ بنائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اپنی لاٹھی زمین پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے ایسے ہی کیا۔ اس کے بعد ایک کمال کا معجزہ ظاہر ہوا۔ جب سمندر میں راستہ بنا تب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ سمندر پار کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی فرعون اپنی فوج کے ساتھ گزرنے لگا تبھی اللہ نے سمندر کو حکم دیا تو اس نے فرعون کو اور اس فرعون کی سینا کو پانی کے چپیٹ میں لے لیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ہم فرعون کی لاش کو بعد میں آنے والی لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں گے۔ آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والے لوگوں کے لیے نشانی بن جائے، اور بے شک لوگ نشانیوں سے غافل ہیں۔ اللہ نے ایسا ہی کیا۔ 1898 کو ریڈ سی میں فرعون کی لاش کو ڈسکور کیا گیا اور
کمال کی بات یہ ہے کہ یہ لاش ہزاروں سالوں سے اس حالت میں برقرار ہے اور یہ لاش اسی سمندر میں پائی گئی تھی جس سمندر میں فرعون کو ڈبویا گیا تھا۔ آج یہ لاش کیرو کے ایک میوزیم میں رکھی ہوئی ہے اور پوری دنیا کے لیے نشانی بنائی گئی ہے، جیسا اللہ نے قرآن میں فرمایا۔